आप जहांगीर जमाल शाह को कैसे जानते हैं? मैं मुख्तसरन तुमसे अपना तारुफ कराऊंगा। यूँ समझ लो फ्रांसीसी सीक्रेट सर्विस में मुझे एक अच्छा ओहदा हासिल है और मुझे दुनिया के उन गिने चुने अफराद के बारे में तफसीलात भी बताई गई हैं जो अपनी कारकर्दगी में निहायत आला मकाम रखते हैं। और मिस्टर जहांगीर जमाल, आप भी उन्हीं में से एक हैं। मुझे आपसे कुछ दिन कबल रोशनास कराया गया था जब ये मुहिम दरपेश हुई और ये फैसला किया गया कि इसमें आपकी मदद ली जाए। मैंने गहरी निगाहों से मिस्टर डिगल्सन को देखा और फिर बोला, इसका मतलब है कि आप इस सिलसिले में मेरी बहुत मदद कर सकते हैं। मिस्टर डिगल्सन ने चंद लम्हात इंतजार किया और उसके बाद वो उठकर एक बड़ी सी खिड़की के करीब पहुंच गए। खिड़की खोली और दूर दूर तक देखते रहे और उसे बंद करके दोबारा मेरे पास आ बैठे। यहाँ तक आते हुए आपको यकीन है कि आपको किसी ने नहीं देखा? मैंने इसका पूरा ख्याल रखा है। इस समझ से आप मुतमईन हो जाइए। तो फिर अब मैं तुमसे ये सवाल जरूर करूंगा कि ये तुम्हारी शक्ल कैसे तब्दील हो गई? वो मेकअप जो बड़ी महारत और मेहनत से किया गया था और जिसमें मैं तुम्हें देख चुका हूँ, तब्दील कैसे कर लिया गया? इसकी भी एक कहानी है मिस्टर डिगल्सन, लेकिन क्या इससे पहले ये मुनासिब नहीं होगा कि हम लोग अपनी मालूमात का एक दूसरे से तबादला कर लें? मिस्टर डिगल्सन खामोशी से मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, इस हद तक ये जरूरी है कि हम एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाएं। माय डियर मिस्टर जहांगीर जमाल शाह, मुझे इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात किसी एक फर्द के पास मौजूद नहीं है और मैं जानता हूँ कि आपको भी इन तमाम तफसीलात का इल्म नहीं होगा। और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि बहुत सी बातों से मैं भी नावाकिफ हूँ और मुझे जिन चीजों से आगाह किया गया है सिर्फ उन्हीं पर अमल कर रहा हूँ। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। यूँ समझ लीजिए कि जिस शख्स की सूरत में आपको यहाँ भेजा गया था वो बहुत बड़ी अहमियत का हामिल था, लेकिन उसकी अहमियत क्या थी आप यकीन कीजिए मुझे भी इसके बारे में नहीं मालूम। मेरे डिपार्टमेंट के पास इसका थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मौजूद है और हाँ, जहाँ तक उस लड़की रोजाना फरनाज का ताल्लुक है तो ये भी एक अनोखी कहानी है। उसकी जिम्मेदारी मुझे अब से बहुत अरसा पहले सौंपी गई थी और खाली सरकारी सतह पर, यानी मैं उसकी जो कुछ भी निगरानी कर रहा था और उसके सिलसिले में जो कुछ भी मैंने कहा वो सिर्फ एक सरकारी काम था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि मैडम शैम्पल कौन थी, तो एक ऐसी औरत जिसने इस लड़की की परवरिश की, लेकिन सिर्फ सरकारी अहकामात के तहत। इसका मकसद है कि ये सिलसिला बहुत कदीम है, हाँ बहुत कदीम। और ये आगा तोकीर क्या चीज है, एक ऐसा नाम जो बहुत से राजों का इंकशाफ करेगा। ईरान में इसकी मौजूदगी क्या हैसियत रखती है वो 100% यही मौजूद है, बल्कि यूँ समझ लो यहाँ का बाशिंदा है और इस सिलसिले में वो सबसे बड़ा राजदार और मददगार साबित हो सकता है। क्या ये तमाम बातें ड्रामाई हैसियत नहीं रखती? 100% ड्रामाई हैसियत रखती हैं, लेकिन तुमने एक अच्छी खासी जिंदगी अपने इस काम में गुजारी है। क्या तुम इस सारे मसले में ड्रामाई कैफियत से इनकार कर सकते हो? मैंने उस शख्स से इत्तफाक किया और फिर कहा, मगर वो शख्स जो मेरा मतलब है जिसकी हैसियत से मुझे यहाँ बुलाया गया है, हाँ, उसका नाम हारिस पाशा ही था, लेकिन वो बहुत पुरस्रार तरीके से उस वक्त हलाक कर दिया गया जब वो इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर काम शुरू करने वाला था। तो फिर उसकी लाश हासिल कर ली गई और उसके बाद बहुत ही आला पैमाने पर यह तय किया गया कि तुम्हारी खिदमात इस सिलसिले में हासिल की जाएं। यूँ समझ लो कि ये 3 मुल्कों के सरबराहों का मंसूबा था और इन मुल्कों में एक मुल्क बहुत बड़ी हैसियत का हामी है। ओह, मगर मेरा नाम? हाँ, जहांगीर जमाल शाह। ये बहुत बड़ा एजाज है तुम्हारे लिए कि 3 मुल्कों के सरबराहों ने सिर्फ एक ही नाम लिया और वो था जहांगीर जमाल शाह। खूब बर्त और खुशी की बात है मेरे लिए। फिर उसके बाद उस शख्स की लाश तुम्हारे मुल्क भेज दी गई और साथ ही वो अहकामात भी जो 3 मुल्कों की बका के लिए बहुत जरूरी थे। कमाल है। फिर बस इसके बाद तुम्हें यहाँ बुला लिया गया और मेरे स्पुर्द कुछ जिम्मेदारियां की गई। रोजाना फरनाज को ईरान पहुंचा दिया गया और तुम्हें ये सुनकर यकीनन थोड़ा ताज्जुब जरूर होगा कि मैं खुद उसके साथ उसकी निगरानी करता हुआ यहाँ तक आया, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं थी कि मैं उसके करीब मौजूद हूँ। बहुत ही उलझे हुए और पुरस्रार मामलात हैं। 100% बिल्कुल, मुझे इससे मुकम्मल इत्तफाक है। ठीक, फिर बस और कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ हम सब तारीकी में आंखें फाड़ रहे हैं। आपने मैडम सूलत जमाल के नाम पर किसी कदर हैरत का इजहार किया था। नहीं, तुम उसे भी सिर्फ इत्तफाक समझो कि सूलत जमाल के बारे में तफसीलात मुझे बहुत मुख्तसर अरसे में फराहम की गई थी। ये औरत शाही खानदान से ताल्लुक रखती है, बहुत ही बाइज्जत और बाहैसियत है यहाँ पर, लेकिन हुकूमत ईरान की निगाहों में भी मशकूक है और हुकूमत ईरान इसके बारे में खुसूसी तौर पर कुछ ऐसे इंतजामात करने में मसरूफ है जिससे उसकी कारकर्दगी पर निगाह रखी जाए। वैसे बजाते खुद बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खातून है, लेकिन कुछ ऐसी रिवायतों के साथ जो नापसंदीदा हैं। मगर अब तुम मुझे ये तो बता दो कम अज कम
کہ سولت جمال کی نشاندہی تم پر کیسے ہوئی۔ معلومات کا تبادلہ یہاں تک ہو چکا ہے مسٹر ڈگلسن، تو میں آپ سے یہ عرض کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا کہ اس دوران میں یہاں چند افراد کو قتل بھی کر چکا ہوں۔ اس میں سے ایک تو یقینی طور پر مر گیا ہوگا، باقی 3 ہو سکتا ہے ہلاک ہو گئے ہوں اور ہو سکتا ہے زندہ بچ گئے ہوں۔ اوہ کیوں، کیسے؟ بس انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا اور مجھ سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ روزانہ فرناز کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم کر رہے تھے۔ گڈ، مگر تمہارا میک اپ، انہوں نے ہی یہ میک اپ میرے چہرے سے اتارا تھا۔ تب 100% یہ وہی لوگ ہوں گے جو حارث پاشا کے قاتل تھے۔ انہیں اس بات پر حیرت ہوئی ہوگی کہ جب حارث پاشا کو انہوں نے قتل کر دیا تو پھر وہ زندہ کیسے نظر آ رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ تمہاری یہ صورت ان کی نگاہوں کے سامنے آ چکی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امکان اس بات کا ہے کہ اب ان میں سے کوئی بھی یہ انکشاف کرنے کے لیے کہیں نہیں جا سکے گا۔ یہ صرف ایک خیال ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے، میں اسے انکار نہیں کروں گا، میں نے کہا، اور مسٹر ڈگلسن کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر انہوں نے کہا، بہرطور مسٹر جہانگیر جمال شاہ، آپ کو میڈم سولت جمال کا نام معلوم ہو چکا ہے، تو پھر اب یہ انتہائی مناسب بات ہوگی کہ آپ میڈم سولت جمال سے مل لیں۔ میں اس کام کے بارے میں سوچ رہا تھا اور یہ ارادہ رکھتا تھا کہ اپنے حکام سے اس سلسلے میں ہدایات حاصل کروں، لیکن میرا خیال ہے وقتی طور پر میں یہ فیصلہ ملتوی کیے دیتا ہوں، کیونکہ تم ایک بہتر کارکردگی کے مالک انسان ہو اور یقینی طور پر وہ کام بڑی خوش اسلوبی سے کر سکتے ہو جو میں چاہتا ہوں۔ مثلاً یوں ہی معلومات کے درمیان ایک نام میرے سامنے آیا ہے اور یہ نام ہے احمر غزالی۔ احمر غزالی ایک ایسی شخصیت ہے جو کہیں باہر سے آ رہی ہے اور اس کا تعلق سولت جمال سے ہے۔ چنانچہ احمر غزالی کی حیثیت سے تم سولت جمال سے ملاقات کر سکتے ہو۔ بعد میں حالات کا اندازہ تمہیں خود لگانا ہے۔ یہ سولت جمال کیا شے ہے اور آغا توقیر کے سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا تعلق براہ راست آغا توقیر سے ہو، لیکن اگر نہ بھی ہو تو یہ عورت آغا توقیر کے بارے میں اتنی تفصیلات جانتی ہے کہ شاید ہی کوئی دوسرا جانتا ہو۔ ایک بار پھر میرا ذہن چکرا گیا۔ ایک اہم کردار مجھے ملا، لیکن اس طرح گمنامی میں ڈوبا ہوا، یعنی اسے خود بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ پورا واقعہ کیا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا پھر اس شخص نے جو کچھ بتایا وہ ایک حقیقت ہے؟ معاملات واقعی بے حد الجھے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کو دل یہ چاہا کہ ان سب چیزوں پر لعنت بھیج کر واپس اپنے وطن چلا جاؤں اور شہباز صاحب سے اس کیس سے ناکامی کا اعتراف کر لوں۔ مجھے اس کے بعد کے حالات کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ ظاہر ہے میں جادوگر تو نہیں تھا کہ ہر مسئلے میں کامیاب ہی ہو جاتا یا جادو کے زور سے تمام تفصیلات معلوم کر لیتا۔ اس میں مجھے بھی عمل ہی کرنا تھا اور اس عمل میں ناکامی کا احساس کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل کو یہ بات نہ بائی اور میں نے مسٹر ڈگلسن سے تعاون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ان سے کہا، وہ نہیں جانتی کہ میرا چہرہ تبدیل ہو چکا ہے۔ میں نے اسے صرف ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے اور اس سے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ بہرطور اس کا ساتھ تو اب ممکن نہیں ہوگا، لیکن میں اپنی اصل حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر جہانگیر جمال شاہ، آپ یقین کیجئے کہ میں صرف آپ کو معلومات فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ کے اقدامات پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ نے ان تمام باتوں کو سمجھ لیا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے طور پر جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک پیشکش اور بھی ہے آپ کو، مجھے جہاں چاہیں استعمال کریں۔ اب تک میں آپ کے سامنے نہیں آیا تھا صرف اس تصور کے ساتھ کہ کہیں کچھ لوگوں کی نگاہوں میں نہ آ جائیں، لیکن اب جب کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو میرا خیال ہے اس حماقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی چاہیں مجھے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ افراد اور بھی ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری سمت اس کی نگرانی بھی از حد ضروری ہے۔ ہم اصل میں عجیب انداز میں کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہمیں اسے منظر عام پر لانا پڑتا ہے اس لیے کہ آغا توقیر اسے دیکھے اور اس کی جانب متوجہ ہو، کچھ عمل کرے اور ہم اس تک پہنچ جائیں۔ دوسری طرف اس کی حفاظت بھی ہم پر فرض ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور مسٹر ڈگلسن سے اس بات پر اتفاق کیا۔ پھر میں نے اسے کہا، مگر یہ سولت جمال، میرا مطلب ہے اس عورت سے کہاں ملا جا سکتا ہے؟ میں اس کے تازہ ترین پروگرام سے تمہیں کسی بھی وقت آگاہ کر دوں گا۔ برائے کرم مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر دے دو۔ میں اپنا ٹیلی فون نمبر آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ اسے اپنے تک ہی محدود رکھیں مسٹر ڈگلسن۔ کیا اب یہ بات کہنے کی گنجائش ہے؟ نہیں، میں نے کہا، تو پھر بتاؤ۔ اور میں نے ریو پیلس کا فون نمبر بتایا تو مسٹر ڈگلسن حیران رہ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اسی کمرے میں؟ نہیں، میں نے اس کے سامنے والا کمرہ حاصل کر لیا ہے اور اب اسی میں مقیم ہوں۔ تمہاری مراد روزانہ فرناز سے ہے؟ 100%۔ گڈ، مجھے علم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اعلیٰ کارکردگی کے مالک قرار دیے گئے ہو۔ یہ سب کچھ بلا وجہ ہی نہ ہوا ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے مسٹر ڈگلسن کا شکریہ ادا کیا اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ اتنی تمام کارروائی ہو چکی تھی، لیکن چاروں طرف تاریکی، اور پھر ان تاریکیوں میں ایک نام میرے ذہن میں گونجا، میڈم سولت جمال۔ بہرطور دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاتون ہے کیا شے۔
مزید 2 دن گزر گئے اور اس دوران کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ روزانہ فرناز کو میں مسلسل بے چین دیکھتا تھا۔ میں نے اس دوران اسے ایک بار اور ٹیلی فون کیا اور اس بات پر اطمینان دلایا کہ میں اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں۔ اس کے لیے مجھے بچکانہ حرکتیں بھی کرنی پڑیں، یعنی میں نے اسے اس کی مصروفیات بتائیں کہ کس وقت وہ کمرے سے باہر نکلی، کہاں گئیں اور کیا کیا کیا۔ اس سے میں نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ مستقل میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فرناز نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کیا گڑبڑ کی بات ہے کہ تم مجھ سے اتنے فاصلے پر ہو؟ آخر میری اور تمہاری دوستی بھی تو ہے۔ تمہارے ساتھ جو لمحات میں نے گزارے ہیں وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ساری باتیں اپنی جگہ، تم کم از کم میرے نزدیک رہو۔ ابھی یہ ممکن نہیں ہے مس فرناز، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ مشکل دور ہو جائے اور میں آپ کی قربت حاصل کر سکوں۔ دیکھو حارث، تم مجھے بہت یاد آتے ہو۔ برائے کرم جس شکل میں بھی ہو، جس حیثیت میں بھی، کم از کم میرے قریب آؤ۔ ہم اجنبی لوگوں کی طرح ہی مل لیں گے۔ مجھے اطمینان تو ہوگا۔ آپ بالکل بچوں جیسی گفتگو کر رہی ہیں مس فرناز۔ ظاہر ہے جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت سے لوگوں سے چھپنا بھی پڑے گا۔ ایسی حالت میں یہ انتہائی ضروری ہے کہ میں آپ سے الگ رہوں۔ بہرحال تم اپنی مجبوریاں سمجھتے ہوگے، فرناز نے کہا۔ وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی اور اس کے بعد میں نے اس کے انداز میں وہ اضطراب بھی نہیں دیکھا۔ البتہ تیسرے دن مجھے مسٹر ڈیگلسن کا فون موصول ہوا اور میں نے ان کا فون ریسیو کر کے ان سے سلام دعا کی تو مسٹر ڈیگلسن کہنے لگے، مائی ڈیئر جہانگیر جمال شاہ، وہ وقت آ گیا ہے جب تم میڈم سولت جمال سے مل لو۔ جی بتائیے۔ یہاں قصر فیروز نامی ایک عمارت ہے، ایک بہت دولت مند شخص کی رہائش گاہ۔ یہاں ایک عمدہ قسم کی پارٹی ہے اور اس پارٹی میں میڈم سولت جمال بھی شریک ہو رہی ہیں۔ تمہیں اس سے بہتر جگہ کوئی اور نہیں ملے گی۔ مزید کچھ تفصیل میں تمہیں بتا دوں، سولت جمال کو تمہارا انتظار ہے، مگر وہ تمہاری صورت آشنا نہیں ہے۔ ہمیں تھوڑا سا خطرہ تو مول لینا پڑے گا، یعنی اس شخص کا جو اصل حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی خاص پریشانی نہیں ہوگی۔ سولت جمال تمہیں بآسانی احمد غزالی تسلیم کر لے گی، کیونکہ احمد غزالی کے بارے میں جو مختصر تفصیلات معلوم ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان اور اسمارٹ آدمی ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، بہرطور میں اس سے ملاقات کر لوں گا۔ ویسے قصر فیروز، میں نے کہا اور مسٹر ڈیگلسن مجھے قصر فیروز کے بارے میں تفصیلات بتانے لگے۔ میں اب قصر فیروز جانے کے لیے تیار تھا اور اس سلسلے میں نے اپنے آپ پر کافی محنت کی تھی، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ احمد غزالی ایک شاندار سی شخصیت ہے۔ اس دوران میں نے تہران کے بہت سے راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ وہ کار جو پرائیویٹ تھی اور میں نے ہوٹل سے حاصل کی تھی مجھے لے کر چل پڑی۔ میں پہلے اس سمت نہیں آیا تھا۔ ویسے یہ سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی، اس کے اطراف میں زیادہ تر شو رومز بنے ہوئے تھے اور پھر اس کا اختتام ایک چوراہے پر ہوا اور چوراہے سے یہ کار بائیں سمت گھوم گئی۔ پھر کسی ڈھلان میں اتر کر وہ ایک انتہائی خوبصورت علاقے میں پہنچ گئی جسے تہران کے دولت مند لوگوں کی رہائش گاہ کہا جا سکتا ہے۔ انتہائی حسین طرز کی کوٹھیاں اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں، ان کے دربان اور کتے گشت کر رہے تھے۔ کار سڑک سے گزرتی ہوئی بالآخر ایک ایسی خوبصورت کوٹھی کے گرد پہنچ گئی جہاں بڑی رونق نظر آ رہی تھی۔ گیٹ پر باوردی دربان کھڑے ہوئے تھے اور اندر وسیع اور عریض لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ بے شمار میزیں اور کرسیاں اس لان پر بچھی ہوئی تھیں اور بہت سے افراد وہاں نظر آ رہے تھے۔ میرا استقبال کیا گیا اور میں آگے بڑھ گیا۔ تحد نگاہ حسن ہی حسن بکھرا ہوا تھا۔ کافی رونق تھی یہاں اور ہر طرف نوجوان جوڑے مصروف گفتگو تھے۔ بے شمار افراد اس پارٹی میں شریک ہوئے تھے اور مجھے ان کی شخصیت کے بارے میں یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کون کون ہے۔ برطور میں اس بھیڑ میں میڈم سولت جمال کو تلاش کرتا رہا۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی کہ مجھے ان کی صورت سے آشنائی نہیں تھی۔ پھر اچانک ہی میں نے ایک نوجوان لڑکی کی طرف دیکھا اور اس کے قریب پہنچ کر کہا، معاف کیجیے گا محترمہ، کیا میڈم سولت جمال اس پارٹی میں شریک نہیں ہوئی؟ میڈم سولت جمال؟ لڑکی نے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سولت جمال سے آشنا نہ ہو۔ پھر اس نے ایک دم چونک کر کہا، اوہ، آپ کو سولت جمال نظر نہیں آ رہی؟ وہ خاتون، ذرا دیکھیے اس جانب۔ میں نے اس طرف دیکھا۔ بہت ہی نفیس قسم کے لباس میں ملبوس سولت جمال نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر بہت شاندار میک اپ تھا، آنکھیں بہت حسین اور کشادہ تھیں۔ وہ کچھ خواتین سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ سولت جمال کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہتا تھا تاکہ اس سلسلے میں مزید کوئی دقت پیش نہ آئے، اور میں نے صورت کے بارے میں تھوڑے بہت اندازے قائم کر لیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد مجھے موقع ملا تو میں تیز قدموں سے چلتا ہوا سولت جمال کے قریب پہنچ گیا۔ اتفاق سے اس وقت وہ تنہا تھی اور ہاتھ میں ایک گلاس لیے اس کی چھوٹی چھوٹی چسکیاں لے کر مسکراتی نگاہوں سے اطراف کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ محترمہ سولت جمال کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ کسی کو ان کی شناخت میں کوئی دقت پیش آئے، میں نے مؤدب لیکن شگفتہ انداز میں کہا، اور میڈم سولت جمال چونک کر میری جانب متوجہ ہو گئی۔
ان کے گلاس میں سے تھوڑا سا مشروب چھلکا تھا، لیکن پھر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور کسی قدر سپاٹ لہجے میں بولی، کیا ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اگر احمد غزالی میڈم سولت جمال کے لیے اجنبی ہو سکتا ہے تو یہ انتہائی حیران کن بات ہوگی۔ میرے ان الفاظ پر سولت جمال بری طرح چونک پڑی۔ اس بار اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور دیکھ کر دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، تم احمد غزالی ہو؟ محترمہ سے اس طرح بے تکلفی سے مخاطب ہو جانے والا خادم ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے تمہاری سخت ضرورت تھی احمد غزالی، لیکن یہاں اس طرح تم نے مجھ سے یہ ملاقات کیوں کی؟ یہاں پہنچنے کے بعد محترمہ سے ملاقات کرنے کی خواہش اس قدر شدید ہو گئی دل میں کہ اپنے آپ کو باز نہ رکھ سکا اور یہ معلوم کیا کہ محترمہ سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ تب پتہ چلا کہ قصر فیروز کی اس تقریب میں آپ شریک ہیں اور خود کو باز نہ رکھ سکا۔ ہمارا پبلک مقامات پر ملنا یا گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہاں تمہیں اور کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ بہت سی نگاہیں ہر وقت میری نگراں رہتی ہیں۔ ایسی حالت میں میرے قریب دیکھے جانے والوں پر بھی شبہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ تم جانتے ہو احمد غزالی کہ تم میرے لیے کس قدر کارآمد شخص ہو۔ جی میڈم، میں سمجھتا ہوں یہ تمام صورتحال۔ خیر، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ تم ان حالات سے ناواقف ہو، اس لیے میں تمہیں آگاہ کیے دے رہی ہوں کہ مجھ سے فوراً دور ہو جاؤ اور کل 11 بجے میں اپنی رہائش گاہ پر تمہارا انتظار کروں گی۔ سولت جمال نے کہا اور اس طرح واپس مڑ گئی جیسے اب تک مجھ سے کوئی گفتگو ہی نہ ہوئی ہو۔ میں نے بھی رخ تبدیل کر لیا اور دوسروں کی طرف دیکھنے لگا۔ رنگا رنگ تقریب میں بے شمار افراد شریک تھے اور ان کی حیثیت بتاتی تھی کہ قصر فیروز میں آنے والے عام لوگ نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اس تقریب کی کوئی تفصیل بھی مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن بس اتنا ہی کافی تھا کہ ایک بڑے آدمی کے ہاں تقریب تھی اور بہت بڑے بڑے لوگ اس تقریب میں شامل تھے۔ یہ ایک دلچسپ بات تھی۔ سولت جمال نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا وہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، لیکن اب اس سے زیادہ کوئی کوشش بے مقصد ہی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں جد و جہد نہیں کی اور 2 قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی میرے قریب پہنچ گئی۔ رنگ سفید تھا اور خد و خال انتہائی جاذب نگاہ، ایک عجیب سی نقش و نگار کی مالک تھی جس میں بڑی جاذبیت تھی، اور پھر اس کی مسکراہٹ کا انداز بہت ہی دلکش تھا۔ دانتوں کی سفید جھلک اور آنکھوں میں اپنائیت کا احساس، میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو، اس نے آہستہ سے کہا اور میں اس کی صورت دیکھنے لگا۔ مجھے ہیلو نہیں کہو گے؟ کیوں نہیں؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے آؤ میرے ساتھ مشروب کا ایک گلاس پیو، مجھے خوشی ہوگی، اس نے بے تکلفی سے کہا اور میں شانے ہلا کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ لڑکی میرے ساتھ ایک میز کی جانب چل پڑی، پھر اس نے میز کے گرد کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، مجھے معاف کرنا، اس بے تکلفی سے تمہارے ساتھ پیش آنے کی مجھے ہدایت ملی ہے۔ ہدایت؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں، ابھی چند لمحات قبل شاید تم نے غور نہ کیا ہو، لیکن میڈم سولت جمال نے مجھے اس کے لیے اشارہ کیا تھا۔ میں سنسنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ لڑکی نے کہا، تعارف کے لیے یوں تو ناموں کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن میں نہ تمہیں تمہارے نام سے پکاروں گی اور تمہیں بھی میرا نام جاننے کی ضرورت نہیں۔ بس اتنا بتا دوں کہ میں میڈم سولت جمال کی سیکریٹری ہوں۔ اوہو، میں نے آہستہ سے کہا، حالات شاید اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ سولت جمال تم سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مجھے اشارے سے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اٹینڈ کروں۔ شکریہ، ویسے آپ میرے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ میڈم سولت جمال آپ سے کوئی غرض رکھتی ہیں اور اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔